अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की ये पहली स्टोरी पिचल पैरी के बारे में है जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। इस्लामाबाद से एक सब्सक्राइबर ने सेंड की है। ये वाक़या मेरे फादर के साथ पेश आया जो अब इस दुनिया में नहीं है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। मैं जिस इलाके में रहता था वो ज़्यादा आबादी वाला नहीं था। इस इलाके में क्वार्टर नुमा घर थे जो सरकारी मुलाजमीन को अलाट किए जाते थे। ये वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इन दिनों का है जब इस इलाके में ज़्यादा क्वार्टर खाली थे और वो इलाका शाम होते ही वीरान होने लगता था। मैं क्योंकि सरकारी मुलाजिम था, इस रात मेरी नाइट ड्यूटी थी। मैं घर से तकरीबन 12 बजे निकला कि बस स्टॉप तक जाते जाते आधा घंटा लग जाता था और अपनी आदत के मुताबिक कदम गिनने लगा। मुझे पैदल चलते तकरीबन 20 मिनट हो गए थे। एक जगह रुककर मैं बोला कि अब मेरे कदम 1024 कदम हो गए हैं, नहीं 1044 हुए हैं, 1046 कदम हो गए हैं। मुझे अपने करीब से आवाज़ आई। मैंने चौंक कर देखा तो एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। नहीं 1044 कदम हुए हैं। मैंने उसको ज़िद करके कहा, मैं तुम्हारे साथ साथ चल रही थी, मैंने तुम्हारे तमाम कदम गिने हैं, 1046 कदम हो गए हैं। वो लड़की ज़िद्दी लहजे में बोली, मैंने तुम्हें नहीं देखा। मैंने कहा कि तुम जब नाइट ड्यूटी के लिए निकलते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुमने मुझे कभी नहीं देखा। वो उदास लहजे में बोली। फिर मैंने इसे गौर से देखा। वो काफ़ी खूबसूरत थी मगर इसकी आंखें बहुत वीरान थी। इसने सुर्ख रंग के कपड़े पहन रखे थे। इसका जायज़ा लेते हुए मेरी नज़र इसके पैरों पर पड़ी तो वह नंगे पाँव थी और इसके पाँव उल्टे थे। मुझे लगा कि मेरी सांस रुक जाएगी खौफ की वजह से। पैरों के बाद जब मेरी नज़र इसके चेहरे पर पड़ी तो वो इतना भयानक और खौफनाक था कि मेरे तो एकदम होश उड़ गए। मैं वहाँ से मुड़ा और तेज़ी से घर की तरफ भागा और इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मुझे मेरे अब्बा जी ने बताया कि मैं इन्हें बेहोश पड़ा मिला, वो भी अपने घर के दरवाजे पर, जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकल रहे थे। तो मैंने अपने अब्बा जी को वो तमाम वाक़या सुनाया। वो बोले कि यह कॉलोनी कब्रिस्तान पर बनाई गई है और इसलिए अक्सर लोगों को ये पिचल पैरी नज़र आती है। घरों में इसलिए नहीं आ सकती कि नमाज कुरान पढ़ा जाता है। और तुम भी वक्त बे वक्त अगर घर से निकलो तो अल्लाह का जिक्र कर लिया करो, हिफाजत में रहोगे। इसके बाद मैंने दिल लगा कर अहद कर लिया कि दरूद शरीफ पढ़ा करूँगा। ये वाक़या भी एक मज़दूर के बारे में है जो मैं आपको सुनाने लगी हूँ। आइए मैं आपको उनकी ही ज़ुबानी सुनाती हूँ। मैं करीम अली एक मज़दूर हूँ। माइन पर काम करके हासिल होने वाली आमदन से अपने बीवी बच्चों, जो कि मेरे 6 बच्चे हैं, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करता हूँ। मगर पिछले 2 हफ्तों से बेरोज़गार हूँ। मैं फाकों तक की नौबत आ गई है। जो भी जमा पूंजी थी वो दिन ब दिन महंगाई की वजह से हाथ से निकली जा रही थी और मैं काम की तलाश में भटक रहा हूँ। ये कहावत तो सुनी होगी, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि सुबह तैयार हो जाना, तुम मेरे साथ टीला जोगिया चलना। वहाँ माइन पर एक बंदे की जगह है, मगर एक मसला है, वहाँ अंधेरे की मखलूक का राज है, रात को ही चलता है। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से डराने और तंग करते हैं। मैं नहीं यकीन रखता इन जन्नात पर। सुबह तैयार होकर आ जाऊँगा, मिलकर चलेंगे। मैंने इसे जवाब देकर घर आ गया। ये खबर सबको सुनाई तो सब बेहद खुश हुए। इन्हें खुश देखकर मेरे अंदर काम करने की लगन और बढ़ गई। रात का खाने के बाद सबने खूब बातें की। फिर सुबह उठकर मैंने तैयारी की और अपने दोस्त के साथ टीला जोगिया की माइन पर काम करना शुरू कर दिया। आधी रात का वक्त था जब मुझे पायल बजने की आवाज़ आई। मैंने इसे अपना वहम समझा क्योंकि मैं इस वक्त नींद से उठा था और फिर मैं सो गया। फिर अगली रात मैंने शेर को अपने पाँव में सोते देखा। मैंने सुबह किसी के सामने ये वाक़या नहीं दोहराया और माइन के अंदर काम करने चला गया। फिर ये रोज़ का मामूल बन गया। तभी शेर और कभी सांप मुझे और कभी पायल की आवाज़ें मुझे मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें सुनने को मिलती। 10वीं रात माइन के बाहर चरपाई पर सोया ही था कि किसी ने चादर खींची और जब चादर से बाहर मुँह निकाला तो कोई भी ना था। मैं चादर ओढ़कर दोबारा सो गया और जैसे ही लेटा फिर चादर किसी ने दोबारा खींची। मुंह बाहर निकाला तो इस दफ़ा 2 छोटी बच्चियां स्कूल बैग पहने मेरे सामने खड़ी थी। अंकल अंकल, हमने घर जाना है, हम रास्ता भूल गए हैं, हमें आप रास्ता बता दें।
ان کے بولنے پر مجھے دوست کی بات یاد آئی، وہ اندھیرے کی مخلوق والی۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور سو گیا۔ اگلی صبح میں نے سب کو بتایا، سب نے الرٹ رہنے کو کہا، اور ایک مزدور نے بتایا کہ تم پریشان مت ہو، جب تم انہیں کچھ نہیں کہو گے وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، یہ تو ہمارے ساتھ روز کا روٹین ہے، ہمیں عادت ہو گئی ہے، تم ابھی نئے ہو اور اس لیے گھبرا گئے ہو۔ ایک بات، رات کو تم پاؤں دیکھو اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ انسان ہے یا نہیں، کیونکہ جنات کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ صبح کا تھکا ہارا میں باہر نکلا اور جیسے ہی بستر ملا میں سو گیا۔ رات کے کھانے پر سب نے آواز دی، مگر نیند کے آگے مجھے کوئی آواز نہ آئی اور میں سو گیا۔ رات کے 1 بجے تھے، مجھے بھوک کا احساس ہوا۔ مجھے معلوم تھا کہ لنگری نے میرے حصے کا کھانا محفوظ کیا ہوگا، اور ایسا ہی کرتا تھا تاکہ جس کو رات کو بھوک لگے وہ کھا لے۔ میں نے ہاتھ دھو کر کھانا کھانا شروع کیا ہی تھا کہ میرے سامنے میرا دوست کلیم آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کھانے کی پیشکش کی تو وہ میرے ساتھ کھانا کھانے لگا، مگر جیسے ہی میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو میں ڈر گیا۔ اس سے پہلے کہ میں حواس باختہ ہوتا، میں نے اسے واش روم جانے کا کہہ کر وہاں سے دوڑ لگا دی اور سب کو جگا دیا۔ سب نے مجھے بہت تسلیاں دی، مگر میرا ڈر ابھی تک قائم تھا۔ سب نے میرے ساتھ رات جاگ کر گزاری۔ اگلی صبح میں نے سفر رخصت باندھا تو سب نے مجھے سمجھایا تو میں نے کسی کی بھی نہ مانی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اندھیرے کی مخلوق ہوتی ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں تنگ کیا جائے تو نقصان پہنچاتی ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ بھروسہ کیا، ڈر کے مارے جان ہی نکل جائے یا کب وہ خود انسان کی جان لے لیں۔ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تب سوائے تماشا دیکھنے کے۔ جو 15 دن ڈر کے گزارے ہیں یہاں، وہ کبھی میں نہیں بھولوں گا، اور یہ کہ میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا۔ میں سانسیں وہ گھر والوں کے ساتھ ہی گزاروں گا، مگر کبھی اپنے گاؤں کو نہیں چھوڑوں گا۔ گھر پہنچ کر سب کو خوشی سے دیکھتے چہرے دیکھے تو میں جی اٹھا۔ امید ہے کہ ایک دن میں اندھیرے کی مخلوق کے ساتھ گزاری راتیں بھی بھول جاؤں گا۔ یہ سٹوری ایک سبسکرائبر نے ملتان سے بھیجی ہے جن کا نام وقاص ہے۔ آئے میں آپ کو سناتی ہوں۔ یہ سن 1999 اور 2000 میں یہ سن 2199 کی بات ہے۔ میں چوک سیدن شاہ کے علاقے میں ایک کوئلے کی کان میں بطور مائننگ انجینئر کام کرتا تھا۔ مائن اونر نے پہلے تو جو آپس میں واقع ہے سب آفس میں رہائش تھی، مگر بعد میں سائٹ پر شفٹ ہونے کا کہا تاکہ جیسے ہی میں ہونے والا سیزن ہو وہ پیداوار بڑھانے کے انتظامات کروں۔ آپ کی معلومات کے لیے میں بتاتا چلوں کہ معدنی کوئلے کی سیزن مارچ سے جون اور پھر سپٹمبر سے نومبر تک عروج پر ہوتا ہے۔ شدید سردی میں ایندھن کی زیادہ کھپت کی وجہ سے اینٹوں کے بھٹے بند ہو جاتے ہیں، اور جولائی اگست میں برسات کی وجہ سے کانیں بند کرنی پڑتی ہیں۔ اور جو مائن اونر تھا اس کا رویہ انجینئرز کے ساتھ زیادہ کوئی اچھا نہیں تھا۔ وہ انہیں مجبور سمجھتے تھے، قانونی مجبوری کے تحت ملازمت دینی پڑتی، مگر مناسب تنخواہ اور مراعات شاید ان کی کوئی فرم دیتی ہو۔ شارٹ بات یہ کہ سائٹ آفس شفٹ ہو گیا اور ڈوک کٹان سے کوئی نصف کلومیٹر کی دوری بلندری کی طرف تھا۔ آفس کیا تھا، 4 کمرے تھے جن کے آگے ایک برآمدہ تھا۔ ایک کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ تھا جو میرے آنے سے پہلے صرف مالک کے لیے کھولا جاتا تھا۔ سامنے ایک 4-5 کنال کا کھلا سا صحن تھا جو کوئلہ سٹاک کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ وہاں کے مقامی زبان میں اسے پیڑا کہتے ہیں۔ اس کی 4 دیواری کئی جگہ سے گر چکی تھی تو انسانوں اور جانوروں کی آمد و رفت بلا روک ٹوک تھی۔ میں نے اٹیچ باتھ والے کمرے میں ڈیرا لگایا۔ پرانے نمک خواروں نے کہا کہ یہ کمرہ نہ استعمال کریں، مالک برا مانیں گے، مگر میں نے انجینئر کی عزت رکھتے ہوئے ہمت کی اور اسی کمرے میں رہائش اختیار کی۔ سائٹ پر میرے ساتھ ایک مائن سردار کے درمیان ایک کمپنی کا ملازم اور ایک کوک اور ایک خاک روب بھی تھا، اور ایک چوکیدار بھی ہوتا تھا۔ مائن سردار سوات کا پٹھان تھا اور دوسرے دونوں بھی اسی گاؤں کے تھے۔ چوکیدار کی ڈیوٹی شام 7 سے صبح 7 تک ہوتی تھی۔ کک دن میں اپنے کام کر کے گھر چلا جاتا اور رات کا کھانا سر شام ہی کھلا کر وہ بھی اپنے گھر کی راہ لیتا۔ ایک اور میں بات بتاتا چلوں کہ اس آفس نما رہائش میں بجلی بھی نہ تھی، نہ ہی پانی، اور بجلی تو خیر گاؤں میں بھی نہیں تھی، مگر اچھی خاصی کمپنی ہونے کے باوجود آفس میں کوئی جنریٹر وغیرہ نہیں تھا۔ اس زمانے میں میں بھی لانٹین سے کام چلاتا تھا، کیونکہ سیل والی بیٹری زیادہ عرصہ نہیں چلتی تھی اور خرچ بھی زیادہ آتا۔ ایسی جگہ میں اگلے 8 ماہ تک رہا۔ پانی کے لیے وہی کوک صبح سویرے گدھے پر پلاسٹک کے کین لاد کر نزدیکی کے چشمے جاتا اور وہاں سے پانی لاتا۔
اور اگر ہمیں زیادہ دیر ہو جاتی گاؤں کی عورتیں وہاں پر اپنے کپڑے دھو کر جاتی تو پانی پینے کو بھی نہیں نہ ملتا۔ ہاں البتہ وہ جگہ گاؤں کی نسبت بلندی پر ہونے کی وجہ سے خوب ہوادار تھی، بلکہ اکثر آندھی کی طرح تیز ہوا چلتی جس سے گرمی کا احساس کم ہو جاتا، مگر دھوپ بھی تیز پڑتی تھی۔ میرے دن کی روٹین کچھ اس طرح تھی۔ صبح میں اٹھتا اور واش روم کے لیے پہلے تو میں اٹیچ باتھ استعمال کرتا، مگر چند دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس کا ڈریننگ سسٹم کھلی زمین پر تھا، کہ کوئی بھی گڑھا وغیرہ نہیں تھا، تو میں عام دیہاتیوں کی طرح مطابق لوٹا لے کر اندھیرے میں باہر نکل جاتا اور کسی جھاڑی کے پیچھے واش روم کرتا۔ واپس آ کر میں نماز پڑھ کر کک کا انتظار کرتا۔ خشک چپاتی اور تیل سے تربتر آملیٹ کھا کے تقریباً 1.5 کلومیٹر پیدل واک کے بعد میں مائن پر جاتا۔ سارا راستہ بیابان تھا، مقامی زبان میں چھوئی کہلاتا تھا۔ بقول کک کے اس جگہ کچھ کیکر کے درخت پکے تھے، یعنی ان پر جنات رہتے تھے۔ اکیلے گزرتے ہوئے مجھے بھی اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آوازیں آتی۔ اکثر مڑ کر دیکھتا مگر پیچھے کوئی نہ ہوتا۔ کبھی کبھار دور اکا دکا مزدور یا مقامی انسان نظر آ جاتا۔ مائن ماؤتھ خاصا نشیب میں ایک پہاڑی نالے کے کنارے پر تھا۔ ایسی جگہ ویسے بھی جنات کی آبادی کے لیے مشہور ہے۔ مائن پر جا کر حاضری اور پروڈکشن چیک کرتا، مزدوروں یا کمپنی ملازمین کے ہاتھوں کا بنا کائی والا قہوہ پیتا اور مائن کے اندر چلا جاتا۔ کوئلے کی کان میں جانا زندہ قبر میں جانے سے کم نہیں تھا۔ مائن سے باہر آنے پر میری سانسیں پھولی ہوتی۔ کچھ دیر میں ریسٹ کرتا، ضروری کام کاج نپٹا کر دوپہر کے 1 بج جاتے، پھر پیدل واپسی ہوتی اور عموماً کھانا تیار ملتا، جو زیادہ تر دال یا ترکاری اور روٹی ہوتی۔ گوشت ہفتے میں 1 یا 2 دن، کیونکہ اس کے لیے تقریباً 4 کلومیٹر دور آڑا نامی قصبے میں جانا پڑتا تھا، اور وہ بھی صبح سویرے۔ دوپہر کا کھانا کھلا کر کک واپس اپنے گھر چلا جاتا یا ساتھ والے کمرے میں لیٹ جاتا۔ میں بھی آرام کرتا اور اٹھ کر نماز عصر کے بعد چائے کا دور چلتا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے دودھ کی بھی کمی تھی۔ ڈبوں والا دودھ ہم استعمال کرتے، جس کی چائے میں گھر کا مزہ نہ تھا۔ اس کے بعد نماز مغرب اور پھر رات کا کھانا اور عشاء کے بعد ہم 3 لوگ اس بیابان میں رہ جاتے۔ مائن سردار چلتا پھرتا بندہ تھا۔ وہ اکثر پٹھان مزدوروں کے ساتھ گپ شپ کے لیے چلا جاتا اور پھر وہیں پر رہ جاتا۔ ایسے میں اور چوکیدار اکیلے رہ جاتے۔ مجھے بچپن سے ہی ناول افسانے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہاں بھی رات کو سونے سے پہلے میں لانٹین کی روشنی میں دیر تک کوئی کتاب پڑھتا۔ وہاں کا ماحول بھی تھوڑا عجیب اور سنسان سا تھا۔ اب آپ کے مائنڈ میں وہاں کا خاکہ آ گیا ہوگا۔ اب اصل واقعے کی طرف آتے ہیں۔ یہ دسمبر 2000 کی بات ہے۔ موسم سر شام ہی طوفانی بن گیا تھا۔ شدید سردی اور برفیلی ہوا۔ میں اور چوکیدار وہاں اکیلے تھے۔ پھر چوکیدار کے گھر سے بھی بلاوا آ گیا کہ اس کی بھیڑیں گھر نہیں پہنچی۔ میرے اکیلے ہونے کی وجہ سے کچھ دیر تو چوکیدار نے صبر کیا، مگر پھر کہنے لگا کہ سر اگر میں بھیڑوں کو پیچھے نہ گیا تو وہ مر جائیں گی، اور یہ کہ اگر موسم بہتر ہوا تو وہ ڈیوٹی پر واپس آ جائے گا۔ پھر میں اسے اجازت دینے کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ خود نہ آ سکے تو کک کو بھیج دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے سر۔ چوکیدار ایک ریٹائرڈ فوجی تھا۔ ایک ٹانگ اس کی لکڑی کی تھی۔ وہ لاٹھی کا سہارا بھی لیتا تھا۔ اس کی لاٹھی کی آواز تھوڑی دیر تک آئی اور پھر غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی ایک دم سے طوفان اور برف باری شروع ہو گئی، اور میں سمجھ گیا کہ اب یہ واپس نہیں آئے گا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ تمام دروازے اور کھڑکیاں لوہے کی تھیں۔ میں رضائی میں گھس گیا، مگر نیند نے مجھے کہاں آنا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد آسمانی بجلی لگاتار کڑکنے لگی، اور واضح طور پر لگا کہ لوہے کی کھڑکی پر بجلی گری ہے۔ میں نے چرپائی کھینچ کر کمرے کے درمیان میں کر لی، مگر بجلی تو اس طرح لپک لپک کر آ رہی تھی کہ جیسے آج اس عمارت کا نام و نشان مٹا دے گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بادلوں کی ویسی گرج چمک میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اللہ اللہ کر کے قریب 2 گھنٹے بعد گرج چمک تھمی اور بارش قدرے کم ہوئی، تو اس کی جگہ تیز ہواؤں نے لے لی۔ اتنے میں اکلوتی لانٹین بھی بجھ گئی۔ تھوڑی آنکھ لگی ہی تھی کہ کسی عجیب سی آواز نے دوبارہ جگا دیا۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے کا پہر تھا۔ ایسا لگا کہ باہر کچھ آوازیں آ رہی ہیں اور کوئی عورتیں ہنس رہی ہیں، وہ بھی کچھ نہایت عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔
طوفانی رات کے اس پہر عورتوں کا وہاں کیا کام؟ تبھی ایسے لگا کہ کوئی دروازہ بجاتا ہے۔ میں خوف کے مارے رضائی کے اندر گھس کر لگاتار آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ پھر آخر کار فجر کے نزدیک وہ تمام آوازیں آنا بند ہوئیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ دوسری مخلوقیں تھیں جو مجھے اکیلا پا کر وار کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی فجر ہوئی تو ان کا وقت ختم ہو گیا۔ میں ساری رات کا جاگا ہوا تھا۔ صبح ہوئی تو میں سویا تو کسی کے دروازہ بجانے پر بھی نہ جاگا۔ کوئی 9:30 بجے کے وقت میری آنکھ کھلی تو باہر دل نکلا ہوا تھا اور دھوپ بھی تھی۔ لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں باہر نکلا اور چوکیدار اور کک پر غصہ نکالنے لگا تو چوکیدار نے کہا کہ میں ایک بیمار اور معذور آدمی ہوں۔ راستے میں اندھیرے اور پھسلن کی وجہ سے میں گر سکتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے کک کو بھی میرے پاس جانے کا کہا۔ اب میں نے کک کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا کہ اس کا گھر کچا ہے، شدید بارش کی وجہ سے بہنے لگا تھا، وہ اس کی مرمت میں لگا رہا۔ ویسے بھی آپ کھانا کھا کر سو چکے تھے، صرف سونا تھا، لہٰذا اس نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ پھر ان دونوں نے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے رات کا سارا واقعہ انہیں سنا دیا۔ وہ میری زندگی کی بھیانک اور خوفناک ترین رات تھی۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگیں گی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔